उम्महातुल मोमिनीन नबी की नामूस हैं। नामूस नबी की हिफाजत हर मुसलमान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चूंकि वो बीवी है नबी करीम की, इसलिए नबी की नामूस है। नबी की नामूस की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, कोई मुसलमान उससे मुस्तस्ना नहीं। यहाँ तक तौहीन का ताल्लुक है, मैं इन ताजराने नामूस सहाबा और ताजराने नामूस उम्महातुल मोमिनीन से कहना चाहूंगा कि अगर तौहीन तलाश करनी है तो जाकर बुखारी शरीफ में तलाश करें। तब मैं आपसे पूछूंगा कि तौहीन किसको कहते हैं। हम नऊजुबिल्लाह ऐसी तमाम रिवायात और अहादीस को झूठी, किज़्ब और इफ्तरा समझते हैं जो आप बुखारी में पढ़ते हैं। अगर आपके सामने कोई शख्स ये कहे कि मैंने आपकी वालिदा के सामने खड़े होकर उनसे पूछा था कि गुस्ल जनाबत का तरीका बताइए, और उन्होंने बारीक पर्दे के पीछे खड़े होकर बरहना हालत में गुस्ल करके मुझे दिखाया कि गुस्ल जनाबत ऐसी होती है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये रिवायत शिया कुतुब में नहीं है, ये बुखारी की रिवायत है। हम भी कहते हैं झूठी रिवायत है, लेकिन है। इसको हम कहते हैं तौहीन, नबी की नामूस की तौहीन, नबी की इज्जत की तौहीन। ये तौहीन नासिबियों ने शुरू किया है, ये तौहीन उमवियों ने शुरू किया है और आपकी किताबों में हदीस की शक्ल में दाखिल कर दिया है। तो आप इनसे जान छुड़ाइए। अगर तौहीन सहाबा और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन का दर्द हकीकतन आपको है और आप ताजर नहीं हैं, तो जाइए इन किताबों को जला डालिए। इन किताबों के नाशिरों को अपने आप से अलग कर दीजिए। इन किताबों के जितने नुस्खे आपकी लाइब्रेरीज और आपके मदारिस में हैं, उन सबको जला दीजिए। क्योंकि ये नबी करीम की ऐसी तौहीन है, उम्मुल मोमिनीन आयशा की ऐसी तौहीन है जो कोई गैरतमंद मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा नबी करीम की नामूस का नाम है। इसका काम भी नहीं किसी की गुस्ताखी का फैसला करे, ये अदालतों का काम है। और मैं आपको बताऊं, अदालतों में अगर ईमानदारी से मुकदमे पेश हो ना, ये मेजॉरिटी चीजें फारिग हो जाती हैं, क्योंकि जो चीजें बयान हो रही होती हैं ज्यादातर वो किताबों में लिखी भी होती हैं। मैं रावलपिंडी बेंच जो है ना लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें एक दफा बैठा हुआ, कई साल पहले की बात है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो मुझे कहने लगे, इंजीनियर साहब देखें कि किन किन बातों पे हमें मुकदमात लड़ने पड़ रहे हैं। वो किसी शिया आलिम ने तकरीर करते हुए कह दिया कि जी ये बुखारी मुस्लिम में वो जो हदीस है ना, सईदा आयशा ने 2 ताबईन को गुस्ल करके दिखाया था, यानी वो फिजिकली नहीं ज़ाहिर है, वो पर्दे में सिर्फ एक वहम निकालने के लिए। उसमें मेरी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसे एक मुसीबत खड़ी की जाता। वो उसने कहीं बयान कर दी हदीस, सुन्नियों पे टॉन्ट किया कि तुम्हारी किताबों में हमें कहते हो कि हम उम्महातुल मोमिनीन के गुस्ताख हैं, तुम्हारी तो बुखारी और मुस्लिम में ये गुस्ताखाना हदीस लिखी हुई है। इसके ऊपर उसके ऊपर मुकदमा करके 295C लगवा दी। तो वो उनके वो टेबल के ऊपर बुखारी शरीफ रखी हुई थी, वो खुद वकील शिया थे। तो मैंने कहा ये बुखारी शरीफ आपने रखी हुई है? वो कहते हैं इंजीनियर साहब ये अदालत को जाके दिखानी है मैंने कि जिस बंदे पे मुकदमा कायम किया हुआ है, ये तो हदीस बुखारी में लिखी हुई है, अगर उसने बयान कर दिया तो इसमें गुस्ताखी वाली कौन सा एलिमेंट हो गया? अगर कोई शिया एतराज भी करता है या कोई सुन्नी किसी शिया पे एतराज करता है, तो इसका जवाब आप इल्मी तरीके से दे। मैंने दिया है इल्मी तरीके से कि जिस सिनेरियो में सईदा आयशा ने एक्टिविटी परफॉर्म की है, इसके बगैर चारे कोई नहीं था, जिस तरह लोगों को वहम हो गया हुआ था। हत्ता के बुखारी मुस्लिम आप खोल के देखें, अब्दुल्ला बिन उमर तो ये भी कहते थे कि औरत ने आम हालत में भी अपनी चुटिया खोल के गुस्ल करना है। तो हजरत आयशा तक जब ये बात पहुंची, वो इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है औरतों को ये सर के बाल मूंड देने का क्यों नहीं कहता? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ हैज के गुस्ल के अगेंस्ट हमें कहते थे कि हैज के बाद जो गुस्ल है उसमें चुटिया खोली जाए। आम जो गुस्ल जनाबत है उसमें औरत को ये अपना पूरा जूड़ा खोलने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से पानी बहा ले, बस जितना भी गीला हो जाए। अरब की सरजमीन जहां पे पानी बहुत बड़ा इशू था, वहां आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर मामलात को हैंडल करना, जिस तरह आजकल तो हमारे पास माशाअल्लाह ताला मिसाइल मोटरें लगी हुई हैं, बोरिंग हुई हुई है, वो तो कई कई मील से पैदल जाके मटकों में पानी लेकर आते थे। वो मुतहम्मिल हो सकते थे इस चीज के कि आप आधा आधा घंटा तक शावर के नीचे गुस्ल करते रहे और आपका वहम ना निकले। वो तो आप बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, नबी इस्लाम ऑलमोस्ट 5 से 6 लीटर पानी के साथ गुस्ल कर लेते थे, और आधा लीटर पानी के साथ, यानी 2 गिलास शीशे के पानी के भरे हुए,
ایک گلاس کے اندر 250 ملی لیٹر آ جاتا ہے نا، تو 2 گلاس ہوں تو آدھا لیٹر بنتا ہے. 2 گلاس کے ساتھ وضو کر لیتے تھے. اب ہمیں جو فقہ حنفی والوں نے جس طرح کا غسل کا طریقہ بتایا ہے، وہ تو 100 گلاسوں کے ساتھ بھی غسل کرنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا ضربیں تقسیمیں لگائی ہوئی ہیں. اس زمانے میں ممکن تھا. اور وہاں پہ 2 تابعین آتے ہیں، ام المومنین سے کہتے ہیں، ایک تو کہتا ہے میرے تو بال ہی اتنے گھنے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے. اور 13 لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں، جس سے میں اور رسول اللہ دونوں غسل کر لیتے تھے. پہلے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے، ان کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کر لیتی تھی 13 لیٹر سے، یعنی 6.5 لیٹر. یہ میں آج کی کیلکولیشن کر رہا ہوں، وہ مد اور سا آپ کو سمجھانے ذرا مشکل ہو جائیں گے، آج کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں 6 لیٹر کے قریب پانی لیا، یعنی آپ سمجھ لیں 1.5 لیٹر کی 4 بوتلیں، جو آپ وہ بوتلیں پیتے ہیں. 4 بوتلیں 1.5 لیٹر کی 6 لیٹر بن گیا. اور اس وقت اٹیچ بات اس طرح ہوتا تھا کہ موٹی چادر کے ساتھ. وہ کچھ عرصہ پہلے تک تو رائے ونڈ میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ چادروں کے واش روم بنے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ان کے لیے پکے واش روم بنانا مشکل ہے. اب سنا ہے میں نے کہ کافی بہتری آ گئی ہے. تو اس وقت گھروں میں اٹیچ باتھ روم اسی طرح ہوتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے ڈویژن ہوئی ہوتی تھی. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو نہا رہا ہے وہ نظر آئے گا. اما عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئیں، غسل کیا اور باہر آئے کے بتایا کہ دیکھو یہ اب تو مطلب میں تو ایک سکہ راوی ہوں نا، مجھ پہ تو تمہیں اعتبار ہے نا بیٹا، میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیا. تب جا کے اس کا وام نکلا. اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے، وہ جس سامنے غسل کر کے دکھایا، اور جناب یہ اٹیچ بات ہے، میں اندر چلا جاؤں تو اس کو آپ سامنے غسل کرنا کہیں گے؟ سامنے صرف یہ ہے کہ یہاں میں آپ کے سامنے سے بالٹی لے کے آیا، واپسی بھی آپ کو خالی بالٹی دکھا دی کہ دیکھو اس بالٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا. اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ اور یہ حدیثیں اگر آج پبلک کو پتہ ہوتی نا، تو فقہ حنفی والوں نے جو پاکی پلیدی کے اتنے مشکل مسائل لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں نا، یہ حل ہو جاتے ہیں. ان کی تو کئی بالٹیوں سے غسل نہیں اترتا. اس زمانے میں یار ابو داؤد اور ترمذی کھول کے دیکھیں، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں، اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں اس کنویں کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں. انہوں نے ابو داؤد میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا، تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا، اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو، میں نے اس کنویں کو ناپنا ہے. وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا، میری چادر تھی، اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا، تو وہ کنواں اپنے ڈایا میٹر کے اعتبار سے، سرکمفرنس کے اعتبار سے، یعنی اس کی جو گلائی تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا. یہ شرعی طور پہ ہاتھ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی کتنا بنا؟ 9 فٹ. 9 فٹ. یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 فٹ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک آدھی اکیڈمی کر لیں. اتنے قطر کا ایک کنواں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اس کنویں میں مدینے کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے، حیض و نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے، اور اسی کے سائڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اب مجھے بتائیں فقہ حنفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کنویں پلید تھا. کتنا کوئی سمندر جتنا تو نہیں. انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا. آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا، اور ساتھ بتایا گیا ابو داؤد کے ترمذی کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اس میں تو لوگ مرے ہوئے کتے پھینک دیتے ہیں، گندے کپڑے پھینکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو.
اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے. بھئی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے، یعنی رنگ، بو اور ذائقہ چینج ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوا اور ایک کارنر میں کوئی گندگی پھینکتا ہے، ویسے تو فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر دہ در دہ پانی ہو 10 فٹ بائی 10 فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے وہ. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے. یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، پانی جس چیز پر ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو ایک صحابی نیو مسلم تھے، بدو تھے، مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ. ظاہر ہے وہ کچی تھی، وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا، انہیں کیا پتا تھا. صحابہ اٹھے، حضور نے روک دیا، پیشاب کر لیا تو بلایا، فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں 1 یا 2 ڈول منگوا کے نبی اسلام نے کہا اس پہ بہا دو. مجھے بتائیں ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے، اس کے اوپر 2 ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب 2 ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا؟ زیادہ اسے ڈائلیوٹ کر دے گا. اسی لیے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے. البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے، لیکن وہ دھونا بھی نہیں کہ آپ نے نل کھولا ہے تو بس اب 15 منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے، بس ڈائلیوٹ کر کے نکال دیا. یہ پاسبل نہیں تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے، کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، اور ہماری عبایا جو ہے، ہم نے جو اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں، تو اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے. اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے. تو بس پاک ہو جاتی ہے. آپ تو اندازہ کریں، آپ کہیں یا رسول اللہ کس طرح پاک ہو جاتی ہے؟ وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے. بھائی مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا. اس لیے وہ جو آپ کو فقہ حنفی والے وہ مسئلے پاکی پلیتی کے بتا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ ایک ٹب میں ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو، وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں، تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے. وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں، اور اس میں وہ پانی جتنی وافر مقدار میں وہ مشین لیتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے نا جب، عروۃ الوثقی جو ان کا مدرسہ ہے لاہور میں، تو وہاں پہ میں نے بچوں کے دھونے کے لیے کپڑوں کے پورا انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا تھا، دھوبی رکھے ہوئے تھے، وہ مشینیں خود آٹومیٹیکلی دھوتی تھیں. اس کے بعد استری والا، بچوں کو نہیں دھونے پڑتے تھے. تو کہنے لگے کہ میں جب خود مدرسے میں پڑھتا تھا ہماری سب سے مشکل ایکٹیویٹی کپڑے دھونا ہوتی تھی. آپ مدرسے میں بچوں کو دیکھیں، سردیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے اپنے وہ کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ. آپ ذرا اپنے بچوں کو وہاں رکھ کے دیکھیں. تو نقوی صاحب کہتے ہیں میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے مدرسہ بنایا نا بچوں کو ان چیزوں سے آزاد کروں گا. بھینسیں انہوں نے اپنی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں دودھ پتی پلانے کے لیے بچوں کو، ہاں جی، کپڑے دھونے کے لیے سسٹم علیحدہ، سب کچھ. بچوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں نہ اور کوئی، ہر چیز کا ان کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو یہ پاکی پلیتی کے جو اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا، بس اپنے درجے تک آپ کوشش کریں. اس کے بعد زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ آدھا آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، ہاں جی، آدھا آدھا گھنٹہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں. آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو دھونے کے لیے ایک ایک دفعہ بھی پانی لیا. صحابہ کرام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا تابعین کو، ایک دفعہ پانی، 3 دفعہ افضل ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہر طریقے سے ثابت ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا 3 دفعہ، قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے اس میں تو آیا آپ نے چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں،
سر کا مسا کرنا ہے اور اس کے بعد پاؤں مسا بھی کر سکتے ہیں, دھو بھی سکتے ہیں, ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, آج میں اس طرف نہیں جاتا. تو اس میں تو جسٹ دھونے کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام پانی لیا ایک دفعہ, چہرے پہ ڈالا, دیٹس آل. حالانکہ آپ کی داڑھی بھی گھنی. ابھی جو فقہ حنفی والے بتاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے شروع ہو کے وہاں تک جائے, وہ تو آدھی بالٹی صرف داڑھی کے لیے چاہیے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے 15-20 دفعہ, تو صرف وہ داڑھی اس کو گیلا کرنے کے لیے. نہیں بھئی, ایک بار لیا, سر کے بال جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں عموماً اگر کوئی گنجا ہے تو وہ تو اس کے تو سٹارٹ ہی نہیں بیچارے گے, اور وہ یہاں تک نہیں اس کا یعنی جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, ایک دفعہ بس یوں کر کے داڑھی کا خلال کر لیا, دیٹس آل. ایک دفعہ ہی پانی لے کے یوں کر لیا اور اس کو یوں کر لیا. ہاں انگوٹھی وغیرہ یا گھڑی ہے اس کو آپ ہلا لیں اس کے نیچے سے. تو کہاں عرب ملکوں میں یار یہ پاسبل تھا؟ جب مقدار آ گئی ہے, یہ پانی کے اعتبار سے اتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس حدیث کی طرف آ جائیں ابو داؤد اور ترمذی کی, جس میں امام ابو داؤد نے باقاعدہ اپنا وہم نکالا ہے اور اس کنویں کی چوڑائی ماپی ہے, اس کا ڈائیمیٹر ماپا ہے 9 فٹ آج کے اعتبار سے. 3 میٹر بھی پورا نہیں بنتا, اور اس سے سب بھر رہے ہیں, اور اس میں گندگی بھی ڈالی جا رہی ہے. آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے, گلیوں میں کیچڑ بن جاتا ہے, وہ کیچڑ کپڑوں پہ لگ جائے, لوگ کہتے ہیں اب نماز نہیں ہو رہی, اسے دھونا ہے. جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے, وہ کیچڑ پاک ہے. پاک ہونے کا یقین نہیں کرنا, ناپاک ہونے کا یقین ہو. تو اللہ نے اتنی آسانی دی ہے, تو آپ مجھے بتائیں روڈ کے اوپر جو کیچڑ ہے یہ آپ کو کیسے یقین آئے گا اس اعتبار سے کہ یہ ناپاک ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے سامنے اس کے اندر کوئی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں. تو پاک ہے. روڈز پہ کھڑا ہوا پانی پاک ہے. ایون گٹر بھی ابل رہا ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, بارش کا پانی اس گٹر کے پانی سے بہت زیادہ ہے, اوورآل وہ پانی کو صاف کر دے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو دریاؤں میں بھی سارے گٹر کے پانی جاتا ہے, پھر تو دریا بھی ناپاک ہو گئے. کیا کریں گے آپ؟ دریا اگر ناپاک ہے پھر تو دنیا میں کوئی جگہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. بہتا پانی ہے لیکن اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا ہے. تو اس اعتبار سے کپڑے دھونے کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشینیں بہت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس پیسے ہیں نا جی, بجائے فضول کاموں میں خرچ کرنے کے اور نت نئی گاڑیاں خریدنے کے, اپنے پیسوں کو ان کاموں میں لگائیں. آٹومیٹک واشنگ مشین, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی مشہوری کروں, جو بھی آپ کو, میں نے ویسے اب تک خود نہیں لگوائی ہوئی. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے لگوانی ہے, ٹھیک ہے. وہ لیکن میری بیوی ہمیشہ آڑے آتی ہے فضول خرچی ہے. میں نے کہا نہیں یہ ضرورت ہے بھائی. تو وہ جب میں قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنا بور کروائیں اگر زمین میں پانی موجود ہے, تاکہ پوری زندگی کے لیے اس مصیبت سے آزاد ہو جائے کہ جب پانی آتا ہے تو بجلی نہیں ہوتی, جب بجلی آتی ہے تو پانی نہیں ہوتا سرکاری. اپنا بور ہو تو رات کے وقت بھی آپ ٹینکی بھر سکتے ہیں اپنی. اور تیسری چیز وہ ہے کہ اپنے گھر میں سولر کا پورا سیٹ اپ لگوائیں تاکہ بجلی بھی آپ کی اپنی ہو, اس عذاب سے جان چھوٹ جائے. ایک دفعہ خرچہ کر کے 25 سال کے لیے بے فکر ہو جائیں. 2 سے 3 سال میں آپ کا وہ سارا خرچہ بھی واپس ہو جائے گا. وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تو ایگری کروا لیا انشاءاللہ. 1-2 دن میں ایک 5 kVA کا سسٹم لگوا رہا ہوں گھر میں انشاءاللہ. پھر میں ایک پبلک سیشن پورا سولر کے اوپر بھی ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ, اور لوگوں کو قائل کروں گا کہ یہ اس وقت اس نیشن کے ساتھ نیکی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا سولر سیٹ اپ لگائیں تاکہ وہ بجلی باقی غریب لوگوں کے لیے اویلیبل ہو. حکومت وقت کو یونٹ 35 روپے کا پڑتا ہے, جو آپ کو وہ 14 روپے 15 روپے دیتے ہیں, آپ بڑھا کے انہوں نے 24 تک کر دیا ہے. ابھی بھی 10 روپے حکومت کو اپنے ڈالنے پڑتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے ڈیم تو ٹائم پہ نہیں بنائے نا, تو ہم تو تیل سے بجلی بناتے ہیں زیادہ تر, 80% تو ہماری اس سے ہے, وہ تو مہنگی پڑتی ہے.
اس میں آپ سمجھ لیں سبسڈی 10 روپے گورنمنٹ ڈال رہی ہے. تو اب ایک امیر آدمی کا تو کام نہیں کہ وہ سبسڈی والی بجلی لے, صدقہ خیرات والی, ٹیکسوں والی بجلی. اس کو چاہیے وہ اپنا سیٹ اپ لگائے. ایٹ لیسٹ جو ڈیفینس میں رہ رہے ہیں, بیریئر ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, سٹی ہاؤسنگ میں رہ رہے ہیں, جنہوں نے کروڑوں روپے لگایا, یار ایک 5 KVA کا سسٹم آج کی ڈیٹ میں 17 جولائی 2022 آلموسٹ 10 لاکھ روپے کا لگ جاتا ہے. سفیشینٹ ہے. تو جہاں اتنے خرچے کیے ہیں, یہ 10 لاکھ کا خرچہ کر کے, اور یار اسلام آباد میں تو 5-5 لاکھ کے بور ہو رہے ہیں. 1-1 کروڑ کی لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہیں, 10 لاکھ روپے گھر کے اوپر لگا کے ہمیشہ کے لیے بے فکر ہو جائیں. تو یہ وہ نیکیاں جو آپ کر سکتے ہیں پوری نیشن کے ساتھ. پھر وہ بجلی باقی لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی, بلکہ آپ کی سرپلس بجلی وابڈا آپ سے خریدے گی, آئسکو والے خریدیں گے, گورنمنٹ خریدے گی, وہ باقی لوگوں کے لیے استعمال ہوگی. جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کریں. میں یہ ایک ضمناً کبھی کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں اس پہ بول دیتا ہوں. یہاں پہ کیفیت طاری ہوئی تھی تو میں نے تفصیلی بول دیا.